नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 15वां सिपारा हम शुरू करने लगे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू इन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। 15वां सिपारा है, सूरह बनी इसराइल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, पाक है वो अल्लाह ताला जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आस पास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बाद नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने देखने वाला है। ये सूरत मक्की है, इसे सूरह असरा भी कहा जाता है, इसलिए भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा यानी कि रात को मस्जिद अक्सा ले जाने का जिक्र है। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि सूरह कहफ, सूरह मरियम और सूरह बनी इसराइल ये कहते हैं कि ये मता के अव्वल में से और मेरी तलाद में से हैं। और तालिद तालिद कहते हैं कदीम माल को, तो मतलब ये है कि ये सूरतें उन कदीम सूरतों में से हैं जो मक्के में अव्वल अव्वल नाज़िल हुई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को बनी इसराइल और सूरह जुमर की तलावत जो थी वो फरमाया करते थे। तो यहाँ पे जो सुबहान अल्लाह जी बताया जा रहा है, तो सुबहान यानी कि अल्लाह ताला जो है हर नुक्स से पाक है, बाला है। सुबहान अल्लाह ताला की जात पाक है, बरतर है। यहाँ पे वाक़े मेराज का जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 रातों का ये दूर दराज सफर, पूरी रात का नहीं बल्कि रात के एक कलील हिस्से में अल्लाह ताला ने तय करवाया। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मोजज़ा है। और जो बैतुल मुक़द्दस है ये फलस्तीन में वाक़ है, और मक्का से बैतुल मुक़द्दस की मसाफ़त जो है वो 40 दिन तक की है। तो इस एतबार से मस्जिद हराम के मुकाबले में बैतुल मुक़द्दस को मस्जिद अक्सा दूर की मस्जिद कहा जाता है। और इस सैर का मकसद जो था, अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदे को अजायबात और आयात कुबरा दिखाना चाहते थे। जी जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये मेराज का सफर था जो ऐनी मुशाहिदा था, जो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराया। इस मेराज के दो हिस्से थे। पहले हिस्से को इसरा कहते हैं, जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया, जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर था, जो 40 डेज का था। और यहाँ पहुंच के 40 डेज का सफर तो वैसे बनता है, लेकिन अल्लाह ने उनको पलक झपकते करवा दिया। और कहते यहाँ पहुंच के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की अमामत फरमाई, और बैतुल मुकद्दस से फिर आपको आसमानों पे ले जाया गया। और ये इस सफर का दूसरा हिस्सा है, जिससे मेराज कहा जाता है, जिसका सूरह नजम में भी जिक्र आता है। और मेराज सीढ़ी को कहते हैं। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज थे कि मुझे आसमान पे ले जाया गया या चढ़ाया गया। तो बहरहाल ये अल्लाह सुब्हाना ताला जो थे, स्कॉलर्स कुछ यूं कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने शुरू में जो थी अंदर जो उसको कहते हैं ना, जो तबलीग, जब अल्लाह ताला नबूवत से नवाजे गए थे, तो शुरू के 3 साल जो थे वो खामोशी से तबलीग कर रहे थे। फिर अल्लाह का हुक्म आया तो फिर अपने 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 रिश्तेदारों को अल्लाह की तरफ, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया। और फिर जितने भी गिरदो नवा और जितने भी जहां जहां तक आप जा सकते थे वहां तक आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। और उसी में एक सफर, सफर ताइफ, जिसमें आप गए थे, और वहां के सरदारान को जब आपने अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया था, तो उन्होंने आपके पीछे कुछ जो आवारा लड़के लगा दिए थे, जिन्होंने आपको पत्थर मारे थे, जिससे आप लहू लुहान हो गए थे। और आप बहुत परेशान उस बस्ती से निकले थे, जिसपे कहते हैं कि पहाड़ों का फरिश्ता आपके सामने पेश हो गया था। उन्होंने कहा था कि आप हुक्म दें तो मैं इस बस्ती को 2 पहाड़ों में पीस दूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मेरी उम्मत जो है हदायत मैंने वाली नहीं सुना। निकलेगी। उसके बाद आपने एक जगह नखला के मुकाम पे आपने जो था, आपने जहाँ, तो आपने जब नमाज पढ़ी थी, तो जिन्होंने आपकी आपकी जो तलावत सुनी थी, आप पर ईमान लाए, बल्कि बाकी और जिन भी ईमान लेकर आए थे। और लेकिन जो ताइफ में आपको जो तकलीफ पहुंची थी, जिस तरह लोगों ने आपके साथ किया था,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سیٹ آف اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے انعام کے طور پہ یہ معراج کا سفر کیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ معجزہ، آپ کو اللہ تعالیٰ جو تھا جنت دوزخ کے معاملات جو ہے وہ سب دکھا سکیں۔ تو آگے چلتے ہیں، اور یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، کیسے انہوں نے ایک منٹ یا ایک سیکنڈ میں کس طرح ان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ 40 دن کا سفر، زمینی اور آسمانی سفر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کرا دیا۔ تو یہ میں آپ سے صرف ایسے ہی کہہ سکتی ہوں، اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، موبائل، زوم کلاس چل رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا لفظ میرے منہ سے نکلتا نہیں، اور اس وقت کوئی دبئی بیٹھا ہے، کوئی یو کے بیٹھا ہے، کوئی پاکستان کے ڈفرنٹ علاقوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ فوراً کا فوراً پہنچ گیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اتنی عقل دے دی کہ وہ فون انوینٹ کر کے اپنی بات ادھر سے ادھر پہنچا سکتا ہے، اپنی تصویر دکھا سکتا ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سورج اس وقت 900 کروڑ میل فاصلے پر موجود ہے، اس کی جو ایک رے ہے، اس کی جو سورج کی کرن ہے ہمارے زمین پر پہنچ جاتی ہے، تو کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا جو سفر ہے وہ کروا سکے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی فزیکل سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تو خود اسباب بناتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا، وہ ہماری بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے تو تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتی ہم نے تمہارے مقابلے پہ اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے۔ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ اب کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی نوح کے ان بیٹوں کے نسل سے چلی جو کشتی نوح میں سوار تھے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تمہارا باپ نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، اور تم بھی شکر گزار بندے بنو۔ پھر آگے اشارہ جو کیا جا رہا ہے وہ ذلت اور تباہی کی طرف کیا جا رہا ہے، جو بابل کے فرمان روا بخت نصر کے ہاتھوں حضرت مسیح سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پہ یروشلم پہ ہوئی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 2-3 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ان کا سبق، ان کی نافرمانیوں کا سبق سکھایا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بعد جالوت کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پہ مسلط کر دیا تھا، جس سے ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ان پہ توڑتا تھا، حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ اور پھر بھی یہ لوگ رکتے نہیں تھے اپنے غلط کاموں سے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر کیا کہ ان کے اوپر غضب نازل کیا۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دیکھ کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی، اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ اگر تم اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسروں بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس چیز پہ قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے گا۔ ہاں، اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو تو ہم بھی تمہارا دوبارہ ایسے ہی کریں گے۔ ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا جب انہوں نے پھر فساد کیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جو سازش کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا، جس نے یروشلم پہ حملہ کر کے ان کے کشتے کے پشتے لگا دیے تھے، اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کیا تھا، اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اور یہ 70s میں ان کے اوپر یہ افتاد آئی تھی۔ اور اگر تم اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کر لیے، اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا، وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، جس چیز پہ قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے۔ ہاں، اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو ہم بھی دوبارہ ایسے ہی کریں گے۔ ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
یہودیوں کی سرزنش کی تھی۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو ان نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی جلد باز، یہ پہلے بھی میں نے بتا چکی ہوں کہ کبھی بھی منہ سے غلط الفاظ بد دعا نہیں نکالنی چاہیے، کیا پتا کوئی لمحہ قبولیت کا ہو۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشان بنائے، اور رات کی نشانی کو ہم نے بے نور کر دیا، اور دن کے نشانی کو روشن بنا دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات اور دن کا فائدہ بتا دیا کہ رات کو سکون اور دن میں فضل تلاش کرو، اور پھر یہ مہینوں اور دنوں اور سالوں کا حساب رکھ سکو۔ ہم نے ہر انسان کو برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے جس سے وہ اپنے اوپر کھلا پائے گا۔ یہاں پہ نا گلے میں ڈال دیے طائر، طائر کے معنی پرندے کے ہوتے ہیں، معنی گردن کے ہیں۔ اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ طائر سے مراد انسان کے عمل لیے ہیں، کہ اس کے جو اچھے یا برے عمل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے گلے کی ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اللہ کے ہاں، اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے، اور قیامت کے دن اسی ریکارڈ پہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ جو کرامن کاتبین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک بات ہماری نوٹ کی جا رہی ہے۔ لے خود اپنی کتاب آپ خود پڑھ لے۔ یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو لوگ جو جھوٹے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ ہی بولیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لو جی اپنی بایوگرافی، اپنی ویڈیو، یہ جو سی فوٹیج ہے اپنی دیکھ لو کہ یہ تم کرتے تھے دنیا میں۔ وہ جگہ لائی جائے گی، آپ کے کرامن کاتبین لائے جائیں گے، آپ کا جسم آپ کے لیے گواہی دے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا خود اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو خود ہی حساب لینے کو کافی ہے۔ جو براہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا۔ ہماری سنت تھی کہ رسول بھیجنے سے پہلے عذاب کرنے لگے جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں کہ وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو ان پہ عذاب کی بابت ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ بہت لرزنے والی بات ہے کہ جب عذاب کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہاں کے خوشحال لوگ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ یہ یوں نہیں لگ رہا یہ آج اس وقت آج کے دور ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، پھر ہم کس طرح سوچ رہے ہیں کہ ہم پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار، خوب دیکھنے بھالنے والا ہے، جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدے کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہے سردست دیتے ہیں، پھر بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا و داخل ہوگا۔ جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ اللہ کے ہاں قدردانی کے لیے 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ اخلاص، اللہ کی رضا جوئی، اور دوسری ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو یعنی کہ سنت کے مطابق ہو، اور تیسرا آپ کا ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آیت نمبر 20، ہر ایک کو ہم بہم پہنچاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، تیرے پروردگار کے انعامات میں سے، تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھ لے کہ ان میں سے ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت و درجوں کی تمیز میں اور بھی بڑھ کر ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کے آخرش تو برے حالوں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا۔ تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ کرنے والی عادت ہے، آیت ہے کہ یہاں پہ ماں باپ پہ اف بھی نہ کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ سم ٹائم ہمارے پیرنٹس اس حالت میں ہو جائیں گے جیسے ارذل عمر تک پہنچ جائیں گے کہ وہ بچوں کی طرح ہو جائیں گے اور پھر ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو پھر ہم چیخ اٹھتے ہیں، ناؤز باللہ۔ میں نے ایک ایسے کو بھی دیکھا کہ ایک اولڈ ایج میں تھا، تو وہ کیوں آیا، کہتا ہے میرا بچہ مجھے مارتا ہے، میرا بیٹا۔ آپ سوچیں ایک اولاد کا ہاتھ اپنے ماں باپ پہ کیسے اٹھ سکتا ہے، یا اس کی آواز اپنی ماں باپ سے اونچی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اف بھی نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ احترام سے بات کریں
اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تواضع کا بازو پست رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں رکل رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، اور دعا کرتے رہے اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی. میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ انسان کا بچہ دنیا کا سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ بچہ ہے، سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے انسان کا تو کتنی دیر تک وہ ڈیپینڈنٹ ہے، سال لگ جاتے ہیں کئی. ماں اس کے کھانے پینے کا، اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ کا کس طرح وہ خیال رکھتی ہے. اور اس کے کمپیریزن میں آپ دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں، کوئی جانور دیکھ لیں، کوئی پودا دیکھ لیں، وہ کیسے وہ پودے بھی پیدا ہوتے ہیں خود بخود، وہ خود کفیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یہ زرافہ کہ میں پڑھ رہی تھی کہ زرافہ آپ دیکھتے کتنا ٹال ہے، جب اس کی ڈلیوری ہوتی ہے نہیں، کھڑے کھڑے ڈلیوری کرتا ہے تو بچہ جیسے ہی زمین پہ گرتا ہے تو اس کو آگے سے وہ آگے کک مارتا ہے کہ چل اٹھ، مطلب کھڑا ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کتنے پیمپرڈ رکھتے ہیں اپنے بچوں کو، کتنے زیادہ پیمپرڈ. صحابیات تھی بچوں کو دوڑا دوڑا کے کرام کرواتی تھی. ہمارے تو یہاں پہ بچے ہڈ حرام ہو چکے ہوئے ہیں. آج کل کے ہمارے بچے موبائل اورینٹڈ ہیں، ان کو آپ ایک سے دوسرا کام کرو، ان کے آپ تاثرات منہ پہ دیکھو. آپ یقین جانے ہم اپنے بچپن یا ابھی تک ہماری ماں باپ ہمیں کچھ کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جس طرح بھی اٹھ کے ہم نے ان کی بات سننی ہے. اور آگے سے ہماری اولاد جن کو ہم نے بہت پروٹیکٹیو شیلڈ میں رکھا ہوا ہے، جن کو ہم بہت وہ کہتے ہیں نا سونے کا نوالا کھلا رہے ہیں، دنیا کی تمام آسائشیں ان کے پاس مہیا کی ہیں، کہ ہم کہتے ہیں اچھا پڑھ رہے ہو نا، اسی صوفے میں تمہیں کھانا بھی مل جائے گا، تمہیں پانی بھی مل جائے گا، بس تم ہلنا نا، بس تم پڑھتے رہو، تم یہیں پہ رہو. اور کیا پتا آپ کا بچہ اندر موبائل کھول کے بیٹھا دیکھ رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہماری اولاد نافرمان بھی ہے کہ وہ آپ نے ان کو کام ان کی گھٹی میں ڈالا نہیں، اٹھائیں ان کو کام کروایا کریں، ان کو عادت ڈالیں جس طرح بھی ہو. رات آپ کے ٹانگے بازو آپ کو دبائیں، یہ ایک ان کو کام کروائیں. اور کتنی ان بچوں ماؤں نے کتنی محنت کی ان بچوں کو پالنے کے لیے. بہرحال آگے چلتے ہیں. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اور شداروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور صاف. یہ بنی اسرائیل کو 14 احکامات دیے گئے اور جو ہم پر بھی لاگو آتے ہیں، تو یہ آپ پڑھتے جائیں جو یہاں سے شروع ہوئے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، شرک نہ کریں، اور پھر تمام چیزیں. اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. بیجا خرچ کرنے والا شیطانوں کے بھائی ہیں. بیجا خرچ اندازہ لگائیں ہمارے خرچ کہاں پہ پہنچ چکے ہیں. ایک بچہ کہیں پیدا ہونا ہوتا ہے جی، بیبی شاور، پھر پہلے تو بچی کی شادی، برائڈل شاور، پھر فلانی رسومات، پھر فلانی، پھر بچے سے پہلے کی رسومات، پھر ہونے پہ پتہ نہیں کیا کیا. یعنی کہ ہم نے اسراف کرنے میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خرچ کرنے، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی امید تو رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے، اور اپنے ہاتھ اپنے گردن سے باندھا ہوا نہ رکھ، نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ ملامت کیا ہوا اور درماندہ بیٹھ جائے. یقیناً تیرا رب ہے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ تمام 14 امینڈمنٹس ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتویں ہے کہ مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. 8واں خبردار زنا کے قریبی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے. اب یہاں پہ زنا کی بات جو کی جاتی ہے وہ اس وجہ سے زنا کی کہ قریب ہی نہ پھٹکے، یعنی کہ قریب کیسے ہے. اسلام میں زنا بہت بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد اور عورت اس کا ارتکاب کرے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. اور پھر اسے تلوار کے ایک بار سے مارنا کافی نہیں، بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کسی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ معاشرے میں عبرت کا نشان بنا جائے. اور یہاں کہا جا رہا ہے زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ زنا یعنی کہ جس طرح آپ کی سیکس جس سے آپ کی ایروزل ہوتا ہے، جس سے آپ کی آپ کا وہ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کے قریب ہی نہ جاؤ، جیسے کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا، یا آپ مرد اور عورت کا کھلا ملنا، اور عورتوں کا بند سور کے گھروں سے باہر نکلنا. یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جس سے زنا کا آپ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے. اس پہلے تو کہا جا رہا ہے کہ ان انسٹرومنٹس، ان چیزیں، ان اسباب کے پاس ہی نہ جاؤ، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی، بہت بری راہ ہے. اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا، ہرگز ناحق قتل نہ کرنا.
اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا جائے۔ اگلی امینڈمنٹ ہے، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ اپنی بلوغت کو پہنچے، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اور جب ناپنے لوگوں تو بھرپور پیمانے سے ناپو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ اور جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، اور یہی تینوں علم کے ذریعے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ میرے بندے نے کیا دیکھا، کہاں چل کر گیا اور کیا سنا۔ آیت نمبر 37 ہے اور 14 امینڈمنٹ ہے۔ اور زمین پہ اکڑ اکڑ کر نہ چل، کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے، یہ بھی منجملہ اس وحی کی ہے جو تیرے جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کیا بیٹوں کے لیے تمہارے رب نے تمہیں چھانٹ لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لے؟ بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن کو ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے تو یہ لوگ کہتے تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان سے وہ پاک ہے اور بالاتر ہے، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ آگے آتا ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کری۔ ایسی کوئی چیز نہیں جس کی پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ ہم بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ سورہ 7 میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا، بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے تھے۔ اور بعد پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، بعد اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے تھے۔ اور بعد صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی، اور حدیث سے ثابت ہے کہ چونٹیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب لکڑی کا منبر بن گیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو وہ بچے کی طرح سے رونے کی آواز آتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ مکے میں ایک پتھر تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمادات اور نباتات کے اندر ایک مخصوص قسم کا شعور ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ اس شعور کی بنا پہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے، ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ یقینی رکھتے پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پہ ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کانوں میں بوجھ، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس قرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مسالے بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں۔ اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کے کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیجئے، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، پھر یہ پوچھیں گے کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دیں گے، وہی اللہ جس نے ہمیں اول بار پیدا کیا۔ اسی پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ آپ جواب دیں گے، کیا عجب کہ وہ قریب ہی آن لگی ہو، یعنی کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس دن وہ تمہیں بلائے گا اور تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ میدان محشر میں جب لوگ آئیں گے تو انہیں لگے گا کہ شاید وہ دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ٹائم گزار کر آئیں گے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، اور اگر چاہے تو تم پہ رحم کر دے، اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا، آسمان اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعد پیغمبروں کو بات پر بہتری اور برتری دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو زبور ہم نے عطا فرمائی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن
نہ وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے، بس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ آیت نمبر 57 ہے، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کی تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے، اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کی اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے نشانات بھیجتے ہیں، اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو رویا یعنی کہ عینی روایت ہم نے آپ کو دکھائی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائشی تھی۔ اسی طرح دو درخت بھی ہیں جسے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں بڑی سرکشی میں بڑھا رہے ہیں۔ اب یہ دو درخت ہیں، زقوم اور تھور کے ہیں۔ آیت میں 61، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دے دی، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دے دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ ارشاد ہوا، جان میں سے جو بھی تیرا تابع دار ہے، ان میں سے جو بھی تیرا تابع دار ہو جائے گا تو سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ ان سے جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا، اور ان کے مال اور اولاد سے اپنا بھی ساجھا لگا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے دے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ میرے سچے بندوں پہ تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرے رب کار سازی کرنے والا کافی ہے۔ اب یہاں مال میں شیطان کی مشارکت کا مطلب ہے حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام طریقے سے خرچ کرنا، اور اولاد میں شرکت کا مطلب ہے زناکاری یا غیر اسلامی سے ان کی تربیت کرنا، برے اخلاق اور کردار کا حامل ہونا، اور بہرحال بہت کچھ ہے اس میں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے شیطان کی آواز۔ اب شیطان کی آواز کیا ہوتی ہے؟ یہاں لفظ آیا ہے بھی صوتی کا، کہ یہ تیری آواز، شیطان کی آواز۔ اب شیطان کی آواز کیا چیز ہے؟ اس سے مراد شیطان کا وسوسہ ہے، خاموش آواز ہوتی ہے۔ ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مسلسل ہم پہ وار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا کام جاری رہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے پاس سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ شیطان کا چیلنج ہے، وہ کہتا ہے میں سامنے سے آؤں گا، نیکی کو حقیر کر کے دکھاؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، برائی کو نیکی کا لبادہ پہنا دوں گا، دائیں سے آؤں گا، نیکی سے بدل کر دوں گا، بائیں سے آؤں گا، گناہوں کی اٹریکشن دے دوں گا۔ پھر یہاں پہ اللہ شیطان نے کہا کہ میں ہر جگہ سے آؤں گا، دو جگہ چھوڑ کے یعنی کہ سجدہ اور دعا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کیسے وسوسہ دلاتا ہے۔ شیطان جو ہے سب سے پہلے کہتے ہیں وہ آپ کو شرک میں کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت حسن بصری اور جلال الدین سوری وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پہ جو سعودہ کا ہے، اس سے مراد گانے اور موسیقی ہے جن سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام یا ایسا کلام جو انسان کے دل میں اللہ سے دوری پیدا کر دے، انسان کے دل میں برائی کا شوق پیدا کر دے، انسان کے اندر سے حیا ختم کر دے، تو یہ تمام شیطان کا وسوسے یا شیطان کا حربہ یا شیطان کا ٹریپ ہے۔ تو ایسا کلام یا شاعری یا گفتگو جو انسان کے اوپر حاوی ہو جائے اور وہ نیک کام کرنے سے باز آ جائے تو یہ تمام شیطان کے آواز کہلایا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک تلبیہ سے ابلیس تک جس کے مصنف ہیں ابن القیم جوزی، انہوں نے شیطان کے ہتھ کنڈوں پہ کہتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے شرک میں مبتلا کرتا ہے، جب انسان شرک سے بچ جاتا ہے تو پھر اس کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے تو اس کو بدعت میں انوالو کر دیتا ہے، یعنی کہ دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے جو بندہ دین سمجھ کے کرتا ہے حالانکہ وہ دین ہوتی نہیں، اور اگر وہ اس سے بچ جاتا ہے تو شیطان اس کو کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے۔ اگر وہ کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا شرک کے بعد والدین کی نافرمانی، اگر وہ اس میں انوالو کر لیتا ہے
انسان اس سے بچ جاتا ہے تو شیطان آپ کو صغیرہ گناہوں میں انوالو کر دیتا ہے، اور جب صغیرہ گناہوں کو انسان حقیر سمجھ کے کہتا ہے لو جی اس گناہ سے کیا پکڑ ہوگی، اس سے کیا ہوگی، اور پھر جب انسان صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو پھر شیطان غیر محسوس طریقے سے انسان کو مباح کام، لہو الحدیث، ایسے کاموں میں مشغول کر لیتا ہے جن کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، لیکن آپ کی زندگی کا، آپ کے ٹائم کا بہت بڑا حصہ وہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ دیکھ لیں، موبائل دیکھ لیں، آپ فلم دیکھ لیں، موویز دیکھ لیں، کہ کس طرح ہم اس پہ بیٹھتے ہیں. قرآن پڑھنا ہو یا جب پڑھنا ہو، یا آپ قرآن کی کلاس میں سب کی نظریں گھڑی پہ ہوں گی کہ سائمہ نے زیادہ وقت لے لیا، لیکن اگر ہم یہی مووی دیکھ رہے ہوں یا کوئی گانا سن رہے، مووی دیکھ رہے ہوں، یا موبائل پہ ہم صرف واٹس ایپ اپنے انسٹا کھول رہے ہوں، تو ہمیں وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ شیطان کے سارے ٹریپس ہیں جو انسان جو شیطان آپ کے خیال میں وسوسے بن کر آ کے ہم کو بھٹکاتا ہے. میرے سچے بندوں پہ تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا ہے. تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے، تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے. اور سمندروں میں مصیبت پہنچنے پہ جنہیں تم پکارتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے. جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. کیا تم اسے بے خوف ہو گئے، تمہیں خشکی کی طرف لے جا کے زمین میں دھنسا دے، یا تم پہ پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے. تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے، اور تمہاری ماضی والے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے. پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ پیچھے کرنے والے کسی کو نہ پاؤ گے. یقیناً ہم نے ہم نے اولاد آدم کی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی. کیسے فضیلت؟ سب سے پہلے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو ارادہ، مرضی اور اختیار دیا. ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. اور جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کے بھی اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ شوق سے، پھر جن کے بھی اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگے گا، اور دھاگے کے برابر، ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور آیت نمبر 72 ہے جہاں سے آج ہم سٹارٹ کریں گے. اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا. یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گڑگڑا لیں. تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے. آیت نمبر 75. پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا، پھر تو آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے. آیت نمبر 76. یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے. ایسے ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے. آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے. نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کے رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے. اب یہاں پہ نمازوں کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، جیسے آفتاب کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز، اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں، اور پھر یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ جو خاص طور پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ فجر کے وقت ایک عادت بنا لیں قرآن پڑھنے کی. اور کہتے ہیں کہ حدیث میں ایک اس کا مفہوم ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس سے آئے تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ آئے ہیں. تو بہرحال آپ جو ہے ضرور ایک عادت بنائیں فجر کے وقت تھوڑی سی تلاوت کرنے کی. آیت نمبر 79. رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں. زیادتی کا حکم آپ کے لیے ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا. اب یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5 نمازوں کے ساتھ جو تہجد کی نماز ہے وہ ان کے لیے کمپلسری تھی. یہ امت کے لیے آپشنل ہے، بہت فضیلت ہے، لیکن یہ نفل نماز ہے امت کے لیے. اور
اور یہاں مقام محمود کی بات کی جا رہی ہے، وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور اسی مقام پہ آپ وہ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ آیت نمبر 80، اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے، اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا ہی نابود ہونے والا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں، ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اور انسان جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پہ عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہے، انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، کل روح من امر ربی، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ ایکچولی روح کے بارے میں لوگ سوال کرتے تھے، تو روح وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہر جاندار کے اندر جو آپ کی انرجی، جو آپ کی قوت اور توانائی ہوتی، اس روح کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا۔ ایکچولی یہودیوں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی، اور آیت کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے، اور یہ روح جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اس کا علم تو اللہ نے انبیاء سمیت کسی کو بھی نہیں دے رکھا۔ بس اتنا سمجھ لو یہ میرے رب کا امر یعنی کہ حکم ہے، یا میرے رب کی شان ہے جس کی حقیقت کو صرف وہ ہی جان سکتا ہے۔ آیت نمبر 86، اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کی، یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ یہ قرآن کئی جگہ اس چیز کا چیلنج، کبھی 1 آیت، کبھی 10 آیت کے، اور کبھی قرآن کے سلسلے میں چیلنج اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مسالے بیان کر دی، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں، تاوقتے کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر کے دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے جیسے کہ آپ کا گمان ہے، آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح کے ان کے وہ تھے کہ یہ بھی چیز ہمیں پرووائڈ کریں پھر ہم مانیں گے، یہ بتائیں تو پھر ہم یہ پرووائڈ کریں گے، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں وہ کہتے تھے، اور پھر آخر میں کہتے تھے یہ سب چیزیں ہو بھی جائے نا ہم تب بھی یقین نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 94، لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی چیز یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا اللہ نے ایک انسان کوئی رسول بنا کر بھیجا، یعنی کہ وہ اس میں ہی کرتے تھے کہ اللہ نے انسان کو کیوں رسول بنا کے بھیجا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ انسانوں میں سے انسان کو بھیجا۔ آپ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے تو ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے تو اس کا رفیق اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطا کی ہے وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اسے انہیں منہ کے بل چلا دے، طرح حال ہے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بوجھنے لگی تو ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یعنی کہ جہنم کی انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کا کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پہ نظر نہیں کی جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ان جیسوں کی پیدائش میں پورا قادر ہے،
اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت ہم نے موسیٰ کو بالکل صاف صاف عطا فرمائے. تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ رہے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے، فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تجھ پہ جادو کر دیا گیا ہے. سورہ نساء میں ہے کہ ان کو اگر اللہ کی بادشاہی میں سے کچھ حصہ مل جائے تو یہ لوگ کچھ نہ دیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، وہ رات دن خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی. ذرا دیکھو تو صحیح، جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے کس قدر خرچ کیا ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کمی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پہ جو 9 معجزے ہیں یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھے بھی تھے. یہ ہیں ہاتھ، لاٹھی، قحط سالی، نقص ثمرات، طوفان، جراد یعنی کہ ٹڈی دل، قمل یعنی کھٹمل یعنی کہ جوئیں، اور پھر یہ مینڈک اور خون. اور امام حسن بصری کہتے ہیں کہ قحط سالی اور نقص ثمرات ایک ہی چیز ہے، اور 9واں معجزہ لاٹھی کا جادوگروں کی شوبدہ بازی کو نکل جانا ہے. اور اس کے علاوہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بہت سے معجزات دیے گئے تھے، جیسے کہ آپ لاٹھی پتھر پہ مارتے تھے جس سے 12 چشمے پھوٹ گئے تھے. پھر بادلوں کا سایہ ہوا، من و سلوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. پھر وہ جو ایک راستہ سمندر کا پھٹ کے راستہ بن جانا ہے، تو یہ بے انتہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے. آیت نمبر 102. موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تجھے علم ہو چکا کہ آسمان اور زمین اور پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھائے، سمجھانے کو نازل فرمائے. اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد اور ہلاک کیا گیا. آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا اور نے زمین سے ہی اکھیڑ دے تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو. ہاں، جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے. ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا. ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اسے بامہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا. کہہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا ان کے پاس تو جب بھی ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. اور وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلا سجدہ اللہ کی تعظیم کے لیے بطور شکر تھا، اور قرآن سن کے جو خشیت اور رقت ان پہ طاری ہوئی تھی اس سے وہ متاثر ہوئے تھے اور اسی نے ان کو دوبارہ سجدہ ریز کروا دیا تھا. کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں. نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے. اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، نہ اس سبب سے کہ وہ کمزور ہے کوئی اس کا حمایتی ہے، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے. اب یہاں بتایا جا رہا تھا کہ اپنی نماز کو بلند، اور یہ اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے تھے. یہ وہ وقت تھا جب آپ تبلیغ جو تھا چپ چپ کے کرتے تھے، اور جو اپنے ساتھیوں کو نماز کے لیے بلاتے تھے تو آواز قدرے بلند فرما لیتے تھے. تو مشرقین قرآن سن کے قرآن کو اللہ پہ سب و شتم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرقین سن کر قرآن کو بلا بھرا کرے، اور نہ آواز کو اتنی پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن سکے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوا تو دیکھا وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر حضرت عمر کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے دونوں سے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جس سے مصروف مناجات ہوں، یعنی کہ میں جس سے دعا کر رہا ہوں وہ میری آواز سن رہا ہے. اور حضرت عمر نے جواب دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا ہے. تو آپ نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اپنی آواز قدرے بلند کرو، اور حضرت عمر سے کہا اپنی آواز کچھ پست رکھ لو. تو یہاں پہ جو چیز نکلتی ہے، پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ یہاں صلاۃ، نماز یا دعا سے مراد ہے جو درمیانی آواز سے مانگی جائے، نہ آواز بہت زیادہ اونچی ہو اور نہ ہی بالکل پست ہو. جی، آپ یہ صورت ختم ہوتی ہے اور ہم ایک نئی صورت
अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कहफ शुरू करने लगे हैं, जिसकी बेइंतहा फजीलत है। बहरहाल सूरह कहफ पे बात हो रही थी। ये मक्की सूरत है, इसके मज़ामीन तकरीबन सब मक्की सूरतों से मिलते जुलते हैं। ये मक्की जिंदगी के आखिरी दौर की सूरतों में से है। यहूदियों ने कुछ बातें मक्का के मुशरिकीन को सुझाई कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करके इनके बारे में पूछें, और ये बात खुल जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाकई कोई गैबी जिरम का कोई गैबी इल्म है या कोई जरिया है। चुनाचे उन्होंने बतौर इम्तिहान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए कि रूह क्या है। ये जो रूह हमने अभी पीछे पढ़ी है, इसमें पूरी डिटेल आई है बनी इसराइल में। और किस्सा खिज़र की हकीकत क्या है, असहाबे कहफ कौन थे, और वो कौन शख्स था जिसने दुनिया के एक सिरे से दूसरे तक की सैर की थी, यानी कि जुल्करनैन। तो रूह के जवाब में तो जवाब बनी इसराइल में गुजर चुका है, और इंशाल्लाह ताला सूरह कहफ हम लोग पढ़ते जाएंगे और उनके तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो इंशाल्लाह ताला ये हम देखते जाएंगे। और जहां तक इसकी फजीलत की बात है, बरा बिन आज़म कहते हैं कि एक शख्स रात को घर में ही सूरत पड़ा था और घोड़ा भी वहीं बंधा हुआ था। घोड़ा बिदकने लगा, उसने ऊपर जो सर उठाकर देखा तो एक नूर दिखाई दिया जो बादल की तरह साए किए हुए था। सुबह उसने वाकया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आपने फरमाया ये सकीना, सकीना कहते हैं नूर इत्मीनान को, फरिश्तों को, जो इसके पढ़ने से नाजिल हो जाती है। तो एक और रवायत में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरत की इब्तदाई 10 आयत पढ़ता है वो फितने दज्जाल से महफूज रहता है। और अबू सईद कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कैफ पढ़ता है, 2 जुमों के दरमियान इसके लिए नूर रोशन हो जाता है। और बात रवायात में आखिरी 10 आयत की भी बहुत फजीलत बयान की गई है। और सूरह कहफ जो इसका नाम है, कहफ का जो मतलब है वो तो वैसे गार कहा जाता है, और इंशाल्लाह ताला जहाँ पे आएगा तो हम उसको थोड़ा सा करेंगे। और गार कहफ, अंधेरा, खौफ, तंगी का एहसास, तो गार आबादी से दूर छुपने की जगह, तो ये तमाम ये चीज गार में आती है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला इस वाक़े से जो बहुत ज्यादा सबक है वो इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ सीखेंगे। सूरह कहफ जो है, स्कॉलर्स कहते हैं इसको उन्होंने 8 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें जो पहला हिस्सा है वो है 1 से लेके 10 आयत तक, और वो इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। और ये एक खुतबा है, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में शर सद्र दे और इसकी हकीकत तक हम पहुंच सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअलहु लहू इवाजा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए सजावर हैं जिसने अपने बंदे पर ये कुरान उतारा, इसमें कोई कसर बाकी ना छोड़ी, बिल्कुल बिल्कुल बल्कि तमाम ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर दे और ईमान लाने और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां सुना दे कि उनके लिए बेहतरीन बदला है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमद उसी के लिए होती है जो बिल्कुल परफेक्शन लेवल पर आता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सूरह बनी इसराइल जो थी उसकी भी जो इख्तिताम था तो वो भी अल्लाह की तकबीर पे ही था, अल्लाह की बड़ाई पे था कि उसकी खूब बड़ाई बयान करें। और यहाँ जो शुरू किया जा रहा है वो भी अल्लाह की बड़ाई से ही शुरू किया जा रहा है कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने अपने बंदे पे किताब कुरान नाज़िल फरमाया। और यहाँ पता चलता है कि कुरान का मकसद क्या है, कि कुरान का मकसद ये है कि इंसानों को हदायत दे। जैसे हम दुनिया में छोटी सी छोटी कोई चीज लेते हैं तो साथ उसकी एक मैनुअल बुक होती है कि हाउ टू यूज इट परफेक्टली, और उसको बहुत एफिशिएंटली जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब इंसान बनाया तो इंसान ये अल्लाह ताला ने किताब अनायत फरमाई कि ताकि इस किताब से हदायत लेके इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने के ढंग आ जाए। और इस किताब जो है इसकी बहुत वसी मीनिंग है। इस किताब में साबका तमाम किताबों का या तालीमात का खुलासा मौजूद है, और ये अल्लाह सुब्हाना ताला के अल्फाज है।
اور اس میں کسی طرح کا بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس خطاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن کا بتا دیا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک پراپر ویٹ دیں گے، چاہے وہ اچھائی ہے یا برائی ہے، باقاعدہ ان کو تولا جائے گا، اور اس حساب سے جو ماشاءاللہ کامیاب ہوگا اس کو جنت ملے گی، اور جو ناکام ہو جائے گا اس کی اللہ تعالیٰ سزا اور عذاب اس کے لیے ہے۔ آیت نمبر 3، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب یہ آپ کے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، جب یہ رزلٹ ڈکلیئر ہو جائے گا، تو پھر جنتی ہے یا جہنمی ہے تو وہ اٹرنل اسی جگہ پہ رہے گا۔ ان لوگوں کو بھی ڈراوا دیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ، جیسے یہودی، عیسائی اور بعض مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے، نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا، ہم نے انہیں آزمایا اور ہم انہیں آزما لیں گے کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر یہاں بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ ان کو ہر وقت پریشانی ہوتی تھی کہ میرے امتی میرے امتی، تو یہاں پہ ہے کہ آپ ان کے رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بتا دیا گیا کہ ہمارا زمین میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا رکھا کہ ہم میں سے آزمائے کہ کون نیک اعمال کر کر آیا ہے۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آخری سپاروں میں اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ قیامت والے دن جب یہ قیامت ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت جو پہاڑ، چٹان، دریا، پودے، ویجیٹیشن، جو بھی آپ کے فارمز، ہر چیز چٹیل میدان بن جائے گی جیسے سفید میدے کی روٹی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس طرح یہ میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی۔ کوئی ابھی اس وقت دنیا میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ لینڈ ہے، لیکن یہ چٹیل میدان بن جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ باقاعدہ 1 to 1 ہر بندے سے حساب لیں گے کہ کون اچھے عمل لے کر آیا۔ تو اس آیت کو وسیلہ بنا کے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کروا لے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل صالحہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ آیت نمبر 9 میں غار کا جو ذکر آ رہا ہے، جو سورہ قہف جہاں سے نام ہے، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی اور دعا کی، اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم بھی دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحیی لنا من امرنا رشدا۔ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، آمین، رحمت کا عشر ہے، ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے، آمین۔ اب جیسے میں نے بتایا کہف یہاں بات کی جا رہی ہے، کہف کے معنی غار کے ہیں، اور یہاں پہ سابق کہف کی جو بات شروع کی جا رہی ہے، اور کہف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جس پہاڑ میں غار واقع تھا اس کے قریب ایک آبادی تھی جسے الرقیب کہا جاتا ہے، جو ان کی یہ تھی۔ تو یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تھی۔ اور آیت کی بہت تفصیل ہے، بہرحال چلتے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل سے کریں گے۔ اس کی جو 8 حصے ہیں، یہ پہلے خطبہ تھا، پھر یہ دعا ہے درمیان میں یہ غار کا جو انہوں نے کس قصہ شروع کیا اور کہاں سے شروع کیا، کہ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ ایک انسان جو ہے جب تک وہ یہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہ وہاں سے ہل نہیں سکے گا۔ وہ 5 سوال تھے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، زندگی میں سے اپنی جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو سوال کر رہے ہیں اس میں پوچھا کہ زندگی اپنی زندگی کہاں گزاری، اور اس میں سے اسپیسیفکلی اپنی جوانی کہاں گزاری۔ اور پیچھے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ینگ تھے، لیکن انہوں نے
کس طرح اپنی عزت کو اللہ کے برہان کی وجہ سے اپنے آپ کو بچایا، اور کتنے اسٹرانگ کریکٹر کے تھے۔ تو یہاں پہ جو چند نوجوانوں کا قصہ آتا ہے، یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی ایک اس میں نشانی ہے کہ آج یہ وہ نوجوان تھے، یہ اس زمانے کے تھے کہ اس زمانے میں ان کا جو کہتے ہیں کہ یہ جو نوجوان تھے عیسائیت کے پیروکار تھے، اور بات کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کے نذر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، رب ہے۔ اور تو اس پر یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ہمارا یہ بادشاہ جو ہے ہمیں کسی طرح زبردستی ہمارے دین سے، اللہ کی وحدانیت سے پھیر نہ لے۔ تو یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو غار میں انہیں کے چھپ گئے تھے۔ تو یہاں پہ ایک ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمارے آج کل کے نوجوان جو ہماری جنریشن ہے، وہ آج کل کیا کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ادھر جہاں بیٹھے ہوئے نا، آپ ذرا ارد گرد اپنے بچوں کی طرف نظر آپ دوڑا کر آپ دیکھیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، نیٹ پہ کھیلنے لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، یو ایس پی اور پتہ نہیں گیمز اور پتہ نہیں ان چیزوں میں۔ ایون رمضان میں بھی یہی حالات ہے ہمارے بچوں کا، فضولیات میں ان کی زندگی کا حصہ، ایک بڑا حصہ اسی چیزوں میں ضائع ہو جا رہا ہے۔ تو حدیث میں صالحہ اور عبادت گزار نوجوان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نوجوانی میں خیال کرنا کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہے، اور آخری عمر میں نیکیاں پاک بازی کریں گے، تو یہ ایک شیطانی دھوکہ اور وسوسہ ہے، کیونکہ موت کا کسی کو پتہ نہیں کہ کب اپنی گرفت میں کر لے۔ اور اگر جوانی میں موت آ گئی جبکہ انسان اللہ کی نافرمانیوں میں دلیر ہو گیا، تو پھر آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچنا جو ہے بہت ہی مشکل ہے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پہ گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا۔ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری، کس نے زیادہ یاد رکھی۔ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود کو پکارے، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کچھ جو چند نوجوان تھے، اور جب یہ غار میں چھپے تو خبر مشہور ہو گئی کہ تو یہ جو غار کی بات کی جا رہی ہے، اس غار کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک اور غار کا واقعہ یاد آتا ہے۔ کون سا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق، اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ غار ثور میں جب آپ نکلے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا ہجرت کا، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کا پیچھا کر رہے تھے، اور آپ تک حضرت ابو بکر بڑے پریشان تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے لوگ ہم تک پہنچ نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی تھی کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب دو ہوں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ ان لوگوں کا ان کا جو مرال تھا اللہ تعالیٰ نے ہائی کر دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے بڑے آسودہ حال تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کانفیڈنس، ان کا جو لیول ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑا ہائی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایسے اسٹرانگ کریکٹر کے لوگ جب اسلام کی طرف اگر مائل ہوتے ہیں، تو یہ بڑا لوگوں کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ حضرت عمر جو تھے اسلام قبول کر لیں، اور اسلام قبول کر لیں کیوں؟ کیونکہ وہ بہت پاورفل پرسنالٹی تھے، اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اذن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اور باقی اسلام کو بڑا ایک رتبہ ملا۔ تو اور یہاں پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ نوجوان ساتھ تھے، توحید پرست تھے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن ان کے معاشرے میں ہر طرف بت پرستی کا دورہ تھا، اور ان کا جو بادشاہ تھا دقیانوس خود بت پرست اور مشرک تھا، عیسائیوں پہ ظلم کرتا تھا، اور ان کو شرک اور بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا۔ تو انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اس غار میں روپوش ہو گئے۔ اور
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو جو کرم کر رہا ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے میں نے دل مضبوط کر دیے. آیت نمبر 15. یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں. ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پہ جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کس غار میں جا بیٹھو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا. آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو چھک جاتا تھا اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب اترا جاتا تھا، اور اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے. یہ اللہ کی نشانی میں سے اللہ تعالیٰ جس کی راہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اعجاز دیکھیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو دائیں جانب کو اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کے نکل جاتا تھا، اور دونوں وقتوں پہ ان پر دھوپ نہ پڑتی تھی، حالانکہ وہ غار ایک کشادہ جگہ پہ تھا. اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو سلائے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے تاکہ ان کو کوئی بیڈ سول وغیرہ نہ ہو جائیں. آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. کہتے تھے ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی جس طرح جاگنے والے شخص کی ہیں، اور بات کہتے ہیں کہ زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار بیدار نظر آتے تھے. وہ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا رحیم ہے. ان کا کتا بھی چوکھٹ پہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں. ان کا روب سے آپ پر دہشت چھا جاتی ہے. اب یہ جو کتا تھا یہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا تاکہ ان کے قریب کوئی نہ جا سکے. اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا. آپس میں پوچھ پوچھ کر لے. ایک کہنے والے نے کہا کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے جواب دی 1 دن یا 1 دن سے بھی کم. کہنے لگے تمہارے ٹھہرنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنے یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ٹھہرا ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور بہت احتیاط اور نرمی برتتے ہوئے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو. اگر یہ کافر تمہیں غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے، پھر تم ہرگز فلاح نہ ہوگی. ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر یہ کروٹیں نہ بدلتے ہوتے اور ایک ہی پہلو پہ سوئے ہوتے تو زمین ان کو کھا جاتی، اور ان کے جسموں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ دیر ایک ہی طرف ایک ہی پوزیشن پہ لیٹے رہیں تو وہی بیڈ سول یعنی کہ جسم پہ زخم ہو جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جب اٹھے، اور کہتے ہیں کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ 309 سال تک سوئے، اور جیسے یہ لوگ اٹھے تو اٹھتے ساتھ ہی جیسے انسان کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے تو اسی طرح کھانا پینا، اور جیسے وہ کھانے پینے کی جو حاجت ہوئی تو اس پہ بھی ان کو تھا کہ طیب اور پاک چیز ان کو ملے. اور کہتے ہیں کہ جب اتنی صدیوں کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو ان کا پہلا سوال تھا کہ ہم کو اس حالت میں سوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اور مدت کے تعین میں ان کا اختلاف ہو گیا، اور ان کے پاس یہ مدت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ کر سکتے. تو بہرحال آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اور یہاں پہ ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ جس زمانے میں وہ دقیانوس جس زمانے میں انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا تھا بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں، تو وہ اس زمانے میں وہ تو مطلب جس کو کہتے وہ مر کھپ چکا ہوا تھا، اور جو موجودہ بادشاہ تھا اس نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا، اور اس بادشاہ کا نام بھی جو تھا تھیوڈوسیس تھا، اور اس کے دور میں بھی پوری سلطنت عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا، اور توحید پرستوں پہ اب اتنی سختی نہ رہی تھی جو دقیانوس کے زمانے میں تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا اور چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، لیکن اتنے تنگ نہیں تھے کہ ان میں سے آدمی گزر نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے غار میں ہوا کی آمد و رفت بھی رکھی ہوئی تھی، سورج کی اپروپریٹ روشنی اور دھوپ بھی ان کو پہنچ جاتی تھی، اور سانس لینے کے لیے پراپر ان کے پاس آکسیجن بھی تھی. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ نیند کا غلبہ تھا لیکن ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں، کتا ان کی رکھوالی پہ تھا، اور پھر جیسے ہی وہ لوگ اٹھے تو ان کو ہوا کہ ہم نے کھانا کھانا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کے کھانا لے کر آؤ، لیکن یہ دیکھنا کہ صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جب وہاں پہ جب کھانے لینے والا جب شہر پہنچا تو اس نے دیکھا دنیا بدل چکی ہے، لوگوں کا تہذیب، تمدن، لباس
वज़ाक़त था, सब कुछ चेंज हो चुका है, ज़बान में भी खासा फर्क आ गया है। और जब लोगों ने इस नौजवान को देखा तो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए, लेकिन वो उनसे गुरेज करता रहा। और जब उसने खाने खरीदने के लिए कई सदियों पहले का सिक्का पेश किया तो दुकानदार और आसपास के सब आदमी इस मशकूक निगाहों से नौजवान को देखने लगे। और उन्हें शुबा हुआ कि इस शख्स को शायद पुराने जमाने का कोई खजाना मिल गया है। और उन्होंने इस शक की बिना पे लोगों ने इसे पकड़कर हुकाम बाला के सामने पेश कर दिया। और जब नौजवान ने भी अपना बयान दिया तो मामला खुल गया कि ये तो वो ही हैं जो कई सदियों पहले रोपोश हो गए थे, जिनका रिकॉर्ड अभी तक सरकारी दफ्तरों में मुंतकल आता, यानी कि उनका रिकॉर्ड था कि ये लोग रूपोश हो गए। और ये खबर आनन फानन सारी ईसाई आबादी में फैल गई। जिस बात से वो लोग बचना चाहते थे, अल्लाह ने सब लोगों को इनके हाल से खबर कर दी। फर्क ये था कि जब वो मफरूर और रुपोश हुए थे, उस वक्त वो माशरा और हुकूमत के मुजरिम थे, लेकिन इस वक्त वो सबकी नजरों में अपने ईमान पे साबित कदम रहने वाले और मोहतरम थे। और आयत नंबर 21, हमने इस तरह लोगों को इनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान ले कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा और क़यामत में कोई शक व शुबा नहीं। जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तलाफ कर रहे थे तो कहने लगे इनके गार पे की इमारत बना लो, इनका रब ही इनके हाल का ज्यादा आलम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे हम तो इनके आसपास मस्जिद बना लेंगे। और कुछ लोग तो कहेंगे कि असहाबे कहफ तीन थे। बहरहाल यहाँ पे जो चीज बताई जा रही है कि अभी तक के ये जो अहले ईमान वाले थे, और जब लोगों को पता चला तो कहते हैं कि वही शख्स वापस अपने गार में आ गया। और फिर अल्लाह ताला ने उनको एक फिजिकल डेथ दे दी। और फिर ये लोग जो थे 309 साल के बाद जागे, और फिर अल्लाह ताला ने उनको मौत की नींद उनको सुला दिया। और फिर जब लोगों को पता चला तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे मस्जिद बना देते हैं। तो आप देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला यहूद और नसारा पे लानत फरमाए जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों की मस्जिदें बना ली। और एक और जगह आता है कि पिछली उम्मतों ने अपने पैगंबरों और नेक लोगों की कब्रों को सजदा गाहें बना लिया, खबरदार तुम कब्रों को सजदा गाहें ना बनाना, मैं तुम्हें इससे रोकता हूँ। हजरत उमर की खिलाफत में भी अराक में हजरत दानियाल की कब्र दरियाफ्त हुई, तो आपने हुक्म दिया इसे छुपा के आम कब्रों जैसा कर दिया जाए, ताकि लोगों के इल्म में ना आए कि फलां कब्र फलां पैगंबर की है। क्योंकि जिस तरह हम लोग फौरन मांगना और वो गलत रसूमात वहां पे करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, आगे आता है कि कुछ लोगों ने कहा कि अस्हाबे कहफ तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे पांच थे और छठा उनका कुत्ता था। गैब की बातों में बिल्कुल में अटकल की तीर तुक्के चला रहे थे और निशाना देखे बगैर पत्थर चला देने की तरह। फिर कहेंगे कि वो सात हैं और आठवां उनका कुत्ता। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप इनके मुकदमे सिर्फ सिर्फ सरसरी गुफ्तगू करें, इनमें से किसी से इनके बारे में पूछ कुछ भी ना करें। अब ये क्या था कि इन्होंने ये जो चीज थी इस पर बजाय ये कि मॉरल ऑफ द स्टोरी देखते कि अल्लाह ताला जिस तरह लोग कहते थे कि मरने के बाद कैसे इंसान अल्लाह ताला जिंदा करेगा, या अहले ईमान को अल्लाह सुब्हाना ताला ने कैसी प्रोटेक्शन दी, और ये नौजवान जो थे एक यंग एज में अपने ईमान को बचा रहे थे, बजाय इससे सबक हासिल करते और कहते कि हम अपने खुद को या अपने ईमानों की हिफाजत करेंगे, हम अपनी यंग जनरेशन की ऐसी तरबियत करेंगे कि वो बेहतरीन इस्लाम को फैलाने वाले, इस्लाम की तरक्की और तरवीज करने वाले बने, इस्लाम की रोशनी हर जगह सारी जगह पहुंचाने पर लगे। तो वो इस चीज में पड़ गए कि वो दो तीन थे तो चौथा उनका कुत्ता था, वो चार थे या पांचवा उनका कुत्ता था। वो इस बहस में पड़ गए बजाय ये उसकी उसमें से मॉरल देखने के लिए। और वो जैसे जैसे कहते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो पीछे पड़ा तो उसमें लोग ये बहस करने लगे, अच्छा वो जो कुर्ता था वो उसका मटेरियल क्या था, वो फैब्रिक क्या था, वो सिल्क का कुर्ता था या वो कॉटन का कुर्ता था, वो क्या था। बजाय ये देखने के कि उसमें बताया गया कि कुर्ता वो पीछे से फटा था, यानी कि कोई पीछे से खींच रहा था, तो ये वजह थी। तो वो इस बहस में पड़ गए। तो यहाँ पे बताया जाता है कि लोग असल बात करने की बजाय अ, उन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि जो लहव बातें होती हैं, लहवल हदीस होती हैं। आयत नंबर 23, और हरगिज हरगिज किसी काम को यूं ना कहना कि मैं इसे कल करूंगा, मगर साथ ही इंशाल्लाह कह लेना। जब भी भूलें अपने परवरदिगार को याद कर लेना और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी ज्यादा हदायत की तरीकी बात की रहबरी करेगा। स्कॉलर्स कहते हैं कि यहूदियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन बातें पूछी थी, रूह की हकीकत, असहाबे कहफ और जुल्कुरनैन।
اور کہتے ہیں یہی سوالات اس سورت کی نزول کا سبب بنے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا، یعنی کہ آپ اور اس کے بعد 15 دن تک جبرائیل وہی لے کر نہیں آئے، اور جب آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی بات کا عزم کر لے اور اس کی توفیق بھی ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مشیت، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کہنا چاہیے انشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ اگر درمیان میں اگر کوئی بات تب آپ بھول بھی جائیں تو جب یاد آئے تو تب بھی انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پہ ایک اور ہمیں یہاں پہ ایک نصیحت ملتی ہے کہ جب بھی آپ کام کرنے لگیں تو آپ کیا کہہ لیا کریں؟ انشاءاللہ. سائمہ، یہ جی جی. انشاءاللہ کا مطلب کیا آپ نے بتایا؟ اگر اللہ نے چاہا. اس کا یہ مطلب ہے. جی جی، اگر اللہ نے چاہا. تو جب ہم کسی اب ہم خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہم پھر بارک لنا فی، اچھا جب اچھا آپ کسی ٹھیک ہے. خوبصورت چیز کو دیکھیں تو کہ اللہم بارک لنا، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. مطلب آپ اس طرح کی آپ دعائیں دے سکتے ہیں تو نظر بد سے بھی آپ جو ہے محفوظ وہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ جیسے ہم نے اصحاب کہف میں جہاں بہت سے چیزیں ہیں تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کمپنی بہت ضروری ہوتی ہے، اور جو کہتے ہیں نا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو ہم نے اپنے ارد گرد جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں وہی خیالات ہمارے دل دماغ میں چھا جاتے ہیں. اور کہتے ہیں نا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جو اصحاب کہف تھے یہ تمام ایمان والے تھے، اور آپ دیکھیں کہ اس ایمان کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا ایمان مضبوط کرتے تھے، ایمان کا شوق رکھتے تھے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان ہوتا ہے مگر جیسے اس کو کوئی کھانے کا بہت شوق ہے تو اس کی ساری دلچسپی ہوتی رہتی ہیں، وہ ہر وقت کھانے کی ترکیبیں پوچھتا رہتا ہے، ہر وقت یوٹیوب پہ اچھا یہ دیکھوں وہ دیکھوں. اسی طرح کوئی اگر سونے کا شوقین ہوتا ہے تو وہ سویا ہی چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ کی غیر موجودگی میں کچھ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دن کی روٹین پوچھی اور آپ کی عبادت کا حال پوچھا. اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین بتائی تو ان صحابہ نے ان کو کم سمجھا، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اتنے بڑے ہیں، ہم تو معمولی انسان ہیں. تو کہتی ہیں کہ ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اور جنگلوں میں رہوں گا. تیسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا. اور یہ جب معاملہ حد سے بڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. تو پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ناراض ہوئے اور کہا کہ دیکھو میں روزے رکھتا ہوں، میں نہیں بھی رکھتا، گوشت اور گھی بھی کھاتا ہوں، پھر رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں. جو میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، انتہا پسندی کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قوت بنے تھے، یہ ایک ایمان والا اصحاب کہف دوسرے ایمان والے کو قوت جو تھا وہ دے رہا تھا. اسی لیے اپنے بچوں کی بھی کمپنیاں دیکھا کریں، کیونکہ یہی آج کل کی جو بہت زیادہ آج کل نعوذ باللہ جو ایک ہوا چلی ہوئی ہے وہ چلی ہوئی ہے ایتھیسٹ کی، کہ آج کل بچے خاص طور پہ جو او اے لیولز کے ایسے اسکولوں کے بچے ہیں، they don't believe on the existence of God. وہ اللہ پہ اور اس چیزوں پہ یا وہ کسی بھی ریلیجن پہ بلیو ہی نہیں کرتے اور وہ سمجھتے کہ this is their status. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک تو ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اصحاب کہف سے جہاں ہم نے بہت سے سبق سیکھے کہ اپنی اس پر قائم رہنا، اللہ پر، اللہ کی اس پہ ثابت قدمی جو ہے، اس پہ ایمان پہ اپنی ثابت قدمی کی بھی دعا مانگنی چاہیے. اور اسی طرح جیسے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 6 لوگ تھے اور 7 کا ان کو کتا تھا، اسی طرح مجھے ایک دم یاد آیا کہ جس درخت سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھائیے گا، اچھا لوگ یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ اللہ نے کہا ہے منع کیا تو منع ہو جاؤ، وہ یہ پوچھ رہے تھے اچھا وہ درخت کون سا تھا، وہ اس درخت کا نام کون سا تھا. تو یہ تمام چیزیں تو ہمیں مورل اس میں سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ایکسپٹ کرنی ہوتی ہیں. تو اب یہاں پہ جو جہاں میری بھی یہاں پہ دوست نے کسی نے پوچھا بھی، تو جب آپ کوئی بھی بات کریں، کوئی بھی چیز کسی بات پہ کہ میں کل یہ کام کروں گا، تو آپ نے الا ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو فلاں وقت تک فلاں کام کروں گا. اور جب آپ کو بھول جائے تو آپ اسی وقت آپ اس کو دوبارہ سے انشاءاللہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور صدقے دل سے کہیں. اور اس انشاءاللہ کہنے سے
آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید ملتی ہے، مدد ملتی ہے، آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک مل جاتی ہے. اور لیکن آئی ایم سوری، آج کل کے ہمارے مسلمانوں کو جو وہ یہ ہے، اگر یہاں پہ ہم یا کہتے ہیں نا کسی نے قرض لیا ہے تو اسے کہا جی میرا قرض واپس کر لیں، تو کہے گا ہاں جی انشاءاللہ. تو وہ یوں لگتا ہے کہ جو لوگ ٹالنے کے لیے انشاءاللہ بولتے ہیں. تو یہ ایک بڑا غلط کنسپٹ ہے کہ ہم اللہ کے یہ اس بات کو غلط طور پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یا ماشاءاللہ کہنا اگر آپ بھول جاتے ہیں تو یہ ایسے ہے کہ جب یاد آ جائے تو آپ نے دوبارہ سے کہہ لینا ہے اور اللہ پہ توکل کیجیے گا، توکل کرنا ہے. چلیں جی، یہ انشاءاللہ والی بات بھی ہو گئی اس میں. ایک بات کر لوں سائمہ؟ جی جی جی. سائمہ، یہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں یہ جی جی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. جی امپورٹنس رہتے ہیں. تو قرآن میں لفظ آئے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کے واقعے پہ میں کیا ایمفسائز کر رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا اور آپ نے کہا اچھا میں کل بتاتا ہوں، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور اللہ سبحانہ اچھا تعالیٰ نے فوراً یہ پریکٹس ایکسرسائز کروا دی اور 15 دن تک آپ کے پاس وہی نہیں آئی. تو یعنی کہ اچھا. لوگ آپ سے لوگ آپ سے جواب کے منتظر تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی طرح میسج آپ کو دیا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے. تو یہ اللہ کا حکم ایک چیز میں آ گیا کہ جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم ہو تو انشاءاللہ ضرور کر لیا کریں، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ وہ جس بات کا عزم کا اظہار کر رہا ہے اس کی توفیق بھی اسی اللہ کی مشیت سے ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے. اور یہ بھی انشاءاللہ. بتایا جاتا ہے آگے ہے، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے طریق کی بات کی راہبری کرے گا. آیت نمبر انشاءاللہ. 25. وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے. اسکالرز کہتے ہیں کہ شمسی حساب سے 300 سال تھے، لیکن قمری یعنی کہ لیونر کیلنڈر کے حساب سے 309 سال تھے. آپ کہتے ہیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمان اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، اور وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے. سوائے اللہ تعالیٰ کی ان کا کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کسی کو شریک نہیں کرتا. تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا. اور اپنے آپ کو نہیں انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، رضا منجی چاہتے ہیں. خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کی ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا. دیکھ اس کا کہنا نہ مانا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے. اب یہاں پہ یہ وہی حکم ہے، خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. یہ پہلے بھی سورہ انعام میں بات گزر چکی ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو غریب اور کمزور تھے، جن کے ساتھ ایلیٹ کلاس بیٹھنا پسند نہیں فرماتی تھی، تو حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. میرے ساتھ میرے ساتھ بلال ابن مسعود اور صحابہ تھے، اور قریش مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی بات سنیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ چلو شاید یہ میری بات سنیں اور ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے منع فرما دیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو مساوات والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسان برابر ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول کو بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ قرآن اور سنت یا اچھی باتیں یا جو بھی ایسی ہو تو اس میں بڑا کیا چھوٹا کیا، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں آپ دیکھیں، میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ نماز میں آپ مسجد میں چلے جائیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈرائیور اور مالک جو ساتھ کھڑے ہونے میں منع کیا ہو کہ نہیں جی غریبوں کی پچھلی والی لائن ہے، امیروں کی اگلی ہے. روزے ہم امیر ہیں غریب ہیں ایک ہی رول ہے کہ سحری کرنی ہے اور اس وقت افطار کرنا ہے. اسی طرح حج میں ہم سارے، یعنی کہ تمام اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حقوق اللہ میں ہیں وہ تمام میں اللہ تعالیٰ کوئی ڈفرینسیشن نہیں کرتا. تو حقوق العباد میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے رسول کا گڈ فیتھ تھا، وہ چاہتے یہ تھے کہ اچھا یہ بات سن لیں گے تو یہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی منع کر دیا کہ ان کو دور کر کے آپ جو امیر لوگ ہیں
آپ اپنے قریب بٹھانا چاہتے ہیں، یہ تو نہیں، جنہوں نے سمجھنا ہوتا ہے وہ ہر طرح سے سمجھ آتے ہیں. دنیاوی زندگی ایک ٹھاٹ کے ارادے میں الگ جا، دیکھ اس کا کہنا نہ مانا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کا کام حد سے گزر چکا ہے. آگے آتے ہیں، اور اعلان کر دے کہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی. اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا، اور بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ دوزخ ہے. یقیناً جو لوگ ایمان. اچھا جی، اب یہاں پہ دوزخ کی ڈسکرپشن کی جا رہی ہے. دوزخ کی ڈسکرپشن کیسے کی جا رہی ہے؟ آج کل ہم لوگ رمضان ہے، پکوڑے بنا رہے ہیں، اور پکوڑے بنانے میں یہاں پہ تیل کی تلچھٹ، وہ جو بہت زیادہ تیل پکا پکا کے وہ ایک بالکل وہ ایک کیا کہتے ہیں، وہ جو آئل سا نہیں بن جاتا، بالکل ہی گندا سڑا ہوا آئل. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مثالوں سے جہنم کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں برے کاموں سے نفرت آئے. تو تیل کی تلچھٹ یا لاوا جو زمین کے اندر شدت حرارت سے پگھلی ہوئی دھاتوں کی شکل میں ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ سرخی مائل ہوتا ہے اور دوسرا اس کی انٹینسٹی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو دوزخ ہے نا، اس کو کہتے ہیں جیسے تندور ایک اوون کی طرح ہے. تو کہہ رہی ہیں کہ جو برے اعمال کریں گے ان کو یہ اس کی مہمان نوازی کی جائے گی دوزخ کی. یقیناً جو لوگ ایمان لائے. اب اس کے کمپیریزن میں جنت کی ڈسکرپشن دیکھ لیں. جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کریں. اب جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایمان اور عمل صالحہ. یعنی کہ جو چیز جو آپ ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیں کر کے بھی دکھائیں. ہم کسی نیک عمل کرنے والا کا ثواب ضائع نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا. ان کے لیے ہمیشہ والی جنتیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اب دیکھیں جنت کی ڈسکرپشن دیکھیں، ہمیشہ کی اٹرنل زندگی. ہم ساری زندگی بنانے میں لگا دیتے ہیں. زندگی میں یہ چاہیے، گھر کو یہ چاہیے، اور ہمیں نے کبھی آخرت کی فکر نہیں کی کہ وہ اللہ انویسٹمنٹ بینک میں نے وہاں کیا جمع کرانا ہے. اللہ انویسٹمنٹ بینک وہ ہے جس میں صدقہ جاریہ کے کام، آپ کے وہ کام جس کو کہتے ہیں نا اللہ کو پانا ہے، تو اللہ کی مخلوق سے اللہ کو پانا ہے. تو ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہوگی، ان کے نیچے نہریں جا رہی ہوں. کتنی خوبصورت ڈسکرپشن ہے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ آج کل کے جو ہمارے گھر بھی بن رہے کہ اس پہ فیچر کیا ہے، لینڈسکیپنگ ایسی ہو کہ پانی نظر آئے، کیونکہ پانی کیا ہوتا ہے؟ سودنگ ہوتا ہے. اور وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے. وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوں گے. کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے. امیجینیشن میں تو لے کر آئیں. ابھی آپ کو پتہ ہے مردوں کے لیے سونا اور ریشمی لباس جو ہے ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو دنیا کے نافرمانیوں سے، اللہ تعالیٰ کے جو ان احکامات کو ان کو پامال کرنے کی بجائے اپنے آپ کو فرما بردار کر دو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا کریں. امیجینیشن دیکھیں تو صحیح، ان الفاظ کو پڑھیں. اس وقت ہم سب کو شوق ہوتا ہے سونا سونا سونا، جتنا بھی سونا مل جائے کم ہوتا ہے. تو وہاں پہ آج ہم اپنے گناہوں پہ صبر کریں گے، گناہوں کو روکے رکھیں گے، اپنے نفس کے ساتھ برائی کے خلاف ہم جہاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں سونے کے کنگن پہناؤں گا. پھر دوسری چیز کہ یہاں پہ کپڑے، لباس. اس وقت ہماری بھاگ دوڑ اس وقت صرف یہی ہوتی ہے کہ برانڈیڈ یا اچھا ڈیزائنر لباس مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ڈیزائنر لباس بھی عطا کروں گا. پھر ہماری ہوتی ہے کہ ہمارا رہنے سہنے کا جگہ کتنی کمفرٹیبل ہو، زبردست کمفرٹ زون میں ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچے تختے، یعنی کہ آپ ریلیکس ہو کے ریکلائنرز پہ، بہترین گدوں پہ آپ لیٹے ہوں گے اگر آپ نے اللہ کی فرما برداری کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. یہاں پہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اور اللہم انی اسألوک جنت الفردوس، اللہم انی اسألوک جنت الفردوس، اللہم انی اسألوک جنت الفردوس. اب اگلا واقعہ آتا ہے. انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے، جنہیں کھجوروں کے درختوں نے ہم نے گھیر رکھا تھا. اب پھر یہ 2 کریکٹرز کی بات آ رہی ہے، اور دونوں کے درمیان میں کھیتی لگا رکھی تھی، اور دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے، ان میں سے کسی طرح کی کمی نہ تھی. ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی. یعنی کہ 2 باغ تھے
اور باغوں کو آپ کو پتا ہے بہترین کرنے کے لیے پانی بہت ضروری ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پراپر اریگیشن کا سسٹم رکھا ہوا تھا۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ اب یہاں دیکھیں کہ باغوں کے مالک نے، جو کافر تھا، اس نے اپنی ساتھی سے کہا، یعنی کہ یہاں پہ ایک کریکٹر کافر ہے اور ایک مومن کریکٹر ہے، اور دونوں کے باغ تھے، اور جو کافر کریکٹر تھا وہ تھوڑا سا تکبر میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں۔ اب یہ کیا تھا؟ جب ہم کہتے ہیں نا میں تم سے زیادہ اچھا ہوں، میں تم سے زیادہ ہوں، تو یہ کیا تھا؟ یہ شیطان جو ہے آپ کے وسوسوں میں ڈال کے آپ کی زبان سے اور آپ کے عمل سے پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے۔ یعنی کہ اس نے اپنے باغ کو دیکھا تو اس نے کہا اتنا عالی شان باغ اور اتنا پھل اور اتنا سب کچھ، اتنی زبردست ویجیٹیشن، یہ تو کبھی برباد ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والا خیال کرتا ہوں۔ اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً اس لوٹنے کی جگہ کو اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ یہ اس کریکٹر کا بیان ہے جسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانیوں کے سبب بھی بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے، تو وہ اس ول فریب میں ہوتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں لوگ کرپشن کے اوپر گھر بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے محل کھڑے کر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں ہاذا من فضل ربی، یعنی کہ سب میرے اللہ کا فضل ہے۔ اچھا اس کو چھوڑیں، آج کل کی جو ہماری ایکٹریسز وغیرہ ہوتی ہیں، اب رمضان میں بھی انٹرویو دے رہی ہوں گی، جی آپ کی مووی کب آ رہی ہے، آپ کا گانا نیا کب آ رہا ہے، جی انشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی میرے فوراً رمضان کی یا عید پہ میرا فلانی چیز ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے میری۔ تو ہم نے اللہ کے فضل کو غلط استعمال کر لیا۔ تو یہاں پہ بھی جو کافر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو قیامت پہ بھی یقین نہیں کرتا، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو میں تو دنیا میں بھی، اس کا مطلب مجھ سے اللہ راضی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہوا ہے، تو مجھے وہاں بھی اللہ تعالیٰ بہترین ہی میں حالت میں ہوگا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا؟ اب یہ مومن انسان کو دیکھے کس طریقے سے آرگومنٹ سے، دلیل کے ساتھ اس بندے کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی ذات پر غور کرو، تم کہاں سے بنے ہو؟ ایک نطفے سے، ایک ڈسچارج سے جو ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کو ہم پاک کرتے پھرتے ہیں، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ اب وہ بندہ اس کو نصیحت کر رہا ہے، جسے پتا چلتا ہے کہ مسلمان کا ڈیفینیشن بھی کیا ہے، کہ وہ ویل وشر ہے، وہ انر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر، یعنی کہ اس نے جب دیکھا تو اس کو سمجھایا، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مار اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے۔ یعنی کہ یہاں پہ جو چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا، ابھی میری ایک سسٹر نے پوچھا کہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کا، تو یہاں پہ ماشاءاللہ کی بیان کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ چاہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اچھا دیکھیں آپ نے کہنا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یعنی کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو فنا کر دے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کسی کا مال اولاد یا حال اچھا دیکھیں تو کہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ہم لوگ تو کبھی کسی کا حال مال اور اولاد دیکھتے ہیں تو ہم تو پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں اس کے پاس کہاں سے آ گیا، وہ ہے ہی نکلتا ہمارے منہ سے بجائے ماشاءاللہ نکلنے کے، ہم تو اسی چکر میں اس کے پاس کہاں سے آ گیا، اسی چیزوں میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا بچوں کے بچے اپنا رزلٹ شیئر کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میرے 95 آئے ہیں، اور جس کے بیچارے کے 60 نمبر ہے کہتے ہیں اچھا بجائے پہلے مبارکباد بھی دے دو۔ اسی طرح ہم آپس میں جب ڈسکس کرتے ہیں کہ جی یار وہ میرے بیٹے کے ماشاءاللہ وہ لیول میں اسٹریٹ 8 ایز آ گئے، اچھا ہیں، یہ تو لٹرلی میرے ساتھ ہوا ہے، بجائے مبارکباد دینے کے لوگ تو ایک دم پریشان ہی ہو گئے کہ ہیں تمہارے بچے کے اسٹیٹ 8 آ گئے، بجائے مبارکباد دینے کے یا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنے کے۔ اسی طرح ماشاءاللہ کسی کے گھر بیٹا بیٹی کچھ اولاد پیدا ہوتی ہے، کوئی اچھی خبر آپ سنتے ہیں، کوئی اچھی آپ کسی کو نعمت کسی کی دیکھتے ہیں، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس تھوڑا ڈیٹیل ہوگی سورہ کہف میں،
تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ دیکھیں تو کیا کہیں ماشاءاللہ. تو اس شخص نے جو مومن انسان تھا اس نے بھی ان کو یہی سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا، کہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا جو اس کا جو باغ تھا وہ نیست و نابود ہو گیا. اور اور پھر آگے کہا جاتا ہے کہ یا اس کا پانی نیچے اتر جائے، یا تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے. بس وہ اپنے اس خرچ پہ جو اس نے اس پہ کیا تھا اپنا ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ اوندھا اوندھا الٹا پڑا تھا. اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا. اب یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو نہر تھی جو اپنی طرف سے بڑا اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتائی کہ دو باغ تھے اور درمیان میں پراپر اریگیشن کا سسٹم تھا کہ وہ پانی اس میں سے دے رہا تھا، اور اسی لیے اس بندے کے اندر ایک تکبر سا آ گیا تھا کہ میرا تو پھل یا میرا باغ تو کبھی خراب ہی نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پتا اللہ کن کہہ دے وہ پانی اتنا گہرا چلا جائے کہ وہاں بڑے سے بڑے ہارس پاور موٹریں مشینیں بھی اس پانی کو کھینچ کے نہ لے آئیں. یہ ہماری ایوری ڈے لائف میں ہوتا ہے. سم ہاؤ آپ اپنے گھر کی ٹینکی میں آپ نے موٹر بڑی اسٹرانگ لگائی ہوئی ہے اور بڑا سب کچھ رکھا ہوا ہے، لیکن سم ہاؤ کبھی آپ کا ایک دم پانی ختم ہو جاتا ہے، یا آپ کا پانی پینے کا ختم، یا آپ کا نہانے جاتے ہیں نلکا کھولتے ہیں تو پانی ختم ہو جاتا ہے، اور کہتے لوگ ابھی تو میری بڑی زبردست میری تو ہے سے لوڈ شیڈنگ ہو گئی، پانی ختم ہو گیا. تو اسی طرح یہ تو چھوٹی مثالیں آپ کو گھروں میں مثال بتا رہی ہوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ، یہ میں آپ کو ایک اور بتا دوں بات کہ اگلی جو اللہ معاف کرے جو عذاب آنا ہے، جو پریڈکشنز ہیں وہ پانی کی کمی کی ہیں. اگر ہم نے اس پانی کی قدر نہ کی، اس پانی کو ہم ضائع کرتے رہے، تو یہ پانی کی جو سکاسٹی ہے، جو پانی کا فقدان ہے، یہ ہمارے اندر پیدا ہو جانا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال، اور اللہ تعالیٰ یہ جو تمام نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ شخص نے اس کو یہ بات سمجھائی، اور وہ شخص کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ اس کو کوئی بچاؤ کرتی، نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا تھا. یہی سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے والا اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. اب اگلا واقعہ شروع آ جاتا ہے، آیت نمبر 45. یہاں سے ایک اور واقعہ تیسرا شروع ہو جاتا ہے. ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال. اب اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے. کیسے؟ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کی جا رہی ہے، جسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کو اور پودوں کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جب آسمان سے بارش آتی ہے، پانی سے کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے فصل پک جانے کے سبب یہاں پھر ہوائیں اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح کہ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے جھونکے یا پانی کے بلبلے یا کھیتی کی طرح ہے. پانی یہاں پہ کہا جاتا ہے انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے. یا آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کو ذرا پکڑیں، پانی کے ٹب میں ہاتھ ڈالیں اور بڑے زور سے مٹھی کر کے اس پانی کو پکڑ کے دکھائیں اور اپنا ہاتھ باہر نکالیں، یہ دیکھیں جی میں نے پانی پکڑا ہوا ہے. پانی ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں ٹھہر سکتا. تو اسی طرح یہ زندگی بھی اتنی ہی فانی ہے. نیکسٹ آتا ہے مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے، ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازروئے ثواب کے اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں. اب یہاں پہ والباقیات الصالحات کی بات کی جا رہی ہے. باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ تو انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو نفع دے سکتی ہیں. انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو کفن کی دو چادروں میں قبر میں ڈالا جاتا ہے. جتنے مرضی آپ کے پلاٹس پراپرٹیز بینک بیلنس ہوں، جتنی مرضی آپ کے زیور ہوں. میری اپنی خالہ تھی، ان کی نوز پن تھی، اور جب ان کو نہلانے لگے تو وہ کھینچ کے، کیونکہ باڈی تھوڑی ہارڈ سی جیسے ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ گریجولی، تو مجھے ابھی بھی وہ سین یاد آتا ہے کہ بڑی اس نے
پریشر سے ان کے ناک سے وہ نوز پن ان کی نکالی تھی کہ کوئی چیز جب آپ جاتے ہیں قبر میں تو آپ بالکل خالی ان سفید کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں لے کے جاتے. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی تو صالحات 3 چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں اس دنیا میں کوشش کرنی ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ کے کام. صدقہ جاریہ کے کام آپ مسجد میں کہتے ہیں ایک اینٹ بھی آپ لگا دیں تو جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. چاہے آپ نے 1 اینٹ لگائی ہے 2 اینٹ لگائی ہے, آپ نے اس مسجد کو صاف کیا ہے, مسجد کے لیے کوئی کام کیا ہے, یا آپ نے کسی غریب طالب علم کا آپ نے اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کا وظیفہ فکس کر دیا ہے, کسی انسان کی مدد آپ نے کر دی ہے, جو کام حقوق العباد بندوں کے فائدے پہنچانے کے کوئی کام آپ نے کر دیا جس سے اللہ کی خلقت کو فائدہ پہنچا, تو وہ اس کو جتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے. آپ نے کہیں پانی لگا دیا, اس پانی سے جتنے لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا آپ کو مر بھی جائیں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. دوسرا آپ کوئی علم, آپ کسی کو ایک علم کوئی مشورہ کوئی چیز ایسی دے دیتے ہیں اور جتنے لوگ اس علم کو فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس علم کو آگے آگے پڑھاتے ہیں تو وہ تمام آپ کو اس کا فائدہ آپ مر بھی جائیں تو آپ کو ملتا ہے. اور تیسری آپ کی نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں, تو ہم نے ان 3 چیزوں پہ محنت کرنی ہے. ہم نے جو دنیا میں ہم نے بینک بیلنسز بنائے وہ تو ہم اللہ تعالیٰ کو پوچھ ہے, وہ تو ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے اللہ یہ کہاں سے کمایا. بہرحال بہت کچھ ہے. یہ 2 کریکٹر ہماری زندگی میں ہر وقت آپ کو نظر آتے رہتے ہیں. ایک ایسا کریکٹر ہے جو پومپیس ہے, شو آف کرتا رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم کوئی لوگ آپ اپنے گھر میں جائیں, آپ سے ملے تو بات چیت کرتے ہیں, او ہو یہ پتہ یہ تو جو میں نے یہ جو پہنا ہوا ہے نا یہ میں نے MNR کا ڈریس پہنا ہوا ہے, تو آپ اس سے معصومیت سے یہ MNR کیا, او مائی گاڈ محسن نفیس رانجھا آپ کو نہیں پتا. یا آپ جب آپ بات کرتے ہیں جی میرا کپڑا فلانے برانڈ کا ہے, میرے بچے فلانے برانڈ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, میں یوں کر رہا ہوں میں یوں کر رہا ہوں, تو وہ ہر وقت شو آف کرتا رہتا ہے اور ہر نعمت والا حسد کیے جاتا ہے. تو یہاں پہ مسلمان ہر وقت اس کو عاجزی ہونی چاہیے. تو یہاں پہ 2 کریکٹرز کو دکھا کے اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ مومن تھا, اللہ پہ توکل تھا, اللہ تعالیٰ جو تھا وہ اس کو جو بھی رضا تھی اس پہ راضی تھا. تو یہ آیت دراصل دنیا دار لوگوں کے اس غلط نظریے کی تردید کرتی ہے کہ انہیں اس دنیا میں آسودہ حالی مہیا ہے تو اللہ پر ان کی خوشنودی کی دلیل ہے, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت آزمائش ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. تو اب یہ دیکھیں مشرک مالدار تھا لیکن اللہ کی ہستی کا منکر نہ تھا. وہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے رکھا ہے اس کی مہربانی ہے, لیکن وہ روز آخرت اللہ کے سامنے جواب دے کا منکر. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت کا بلیو ہونا بھی بے انتہا اسٹرانگ ہے. یہ تکبر پہ بیسکلی بات آ رہی ہے کہ تکبر کی وجہ سے اس کے سارے باغ پہ قہر الہی نازل ہو گیا, اس نے زمین بوس کر دیا گیا. اور بہرحال یہ ایک مثال تھی. اب آگے آ رہی تھی دنیا کی زندگی کی مثال نباتات سے دی جا رہی ہے. اس سے فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ اس دنیا کی ہر جاندار بے جان چیز جس میں نباتات شامل ہیں انہیں مراحل سے سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. زمین سے بارش برسنے سے نباتات اگتے ہیں, پھر وہ لہلہاتے ہیں, پھر بڑے آپ کو حسین نظر آتے ہیں. تو یہ تمام یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے پڑھی. پھر ہم نے باقیات الصالحات کے بارے میں پڑھا کہ ہم لوگوں نے باقیات الصالحات کے سلسلے میں ہم لوگوں نے جو ہے ہماری جو زندگی ہے وہ اسی چیز میں ہونی چاہیے کہ ہم باقی رہنے والی نیکیوں کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اچھا آگے پڑھتے ہیں. تیرے رب کے نزدیک ازروئے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہے. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا, تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے, میں ہر ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے. اب یہاں پہ قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا وہ دن ہوگا اور سب کے سب تیرے سامنے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں. یقیناً تمہارے پاس اس طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, لیکن تم اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے اور نام اعمال ان کے سامنے رکھ دی جائیں گے. پس تو دیکھے گا گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں اور کہہ رہیں گے ہائے ہماری خرابی کیسی کتاب ہے
جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ ہم نے انہوں نے کہا تھا سب موجود پائیں گے، تیرا رب کسی پہ ظلم و ستم نہ کرے گا۔ یعنی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے، جو میں اکثر کہتی ہوں، ہر انسان کی سی سی فوٹیج اللہ کے پاس ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ نے رات کی تاریکی میں خاموشی سے دنیا سے چھپ کر کوئی کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے سامنے لے آئے گا۔ بلکہ آسمان دنیا میں جتنا بڑا، آج کل ہم سوچتے ہیں نا کہ میرا گھر میں سب سے بڑا LED میرے گھر لگ جائے، اتنا بڑا سا ٹی وی لگ جائے، تو آسمان دنیا جتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی LED میں آپ کی ہماری جو بایوگرافی ہے وہ پلے کر دی جائے گی۔ اور جب انسان انکار کرے گا میں نے تو یہ کام کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی، چھوٹی سی چھوٹی برائی کو زوم کر کے دکھا دے گا۔ اب تو ہمیں سمجھ آ جائے گی نا کہ پھر وہ انسان کے کہا یہ چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی کیچ کر لیا۔ آیت نمبر 15، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کر دیا کہ دشمن ہے شیطان، لیکن ہم لوگ پھر اسی دشمن سے دوستی کر پاتے ہیں۔ ایسے ظالموں کو کیا ہی برا بدل ہے۔ بہرحال یہ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی ہم بہت دفعہ ڈیٹیل سے بیان کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 51، میں نے تمہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا، نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور و بازو بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن وہ فرمایا گا تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان میں ہلاکت کا سامان کر دیں گے، انہیں کے ایک آڑ آ جائے گی۔ گنہگار جہنم کو دیکھ کے سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جائیں گے، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ آپ دیکھتے ہیں واقعی انسان کی انسٹنکٹ ہے، وہ جھگڑالو ہے، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پوائنٹ پہ رہتا ہے، میں کسی نہ کسی سے جھگڑا نکالوں، کسی نہ کسی کا بیڈ پوائنٹ اس کو ہائی لائٹ کروں۔ آیت نمبر 55، لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں ان کا ایسا معاملہ انہیں بھی پیش آ جائے گی، ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے۔ نعوذ باللہ، یہ عذاب مانگ رہے ہیں۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سناتے اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے آیتوں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اسے مذاق بنا ڈالا ہے۔ اس کے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ منہ موڑے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھول جائے۔ جب بے شک ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، کو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے کے۔ تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے، اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب کر دے، لیکن ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کے بنا پہ غارت کر دی، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ آیت نمبر 60، یہ ایک نیا واقعہ ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پہ پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ اب یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ اچھا جی، واقعہ کچھ یہ ہوا تھا کہ اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک سائل کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اور وہی کے ذریعے ان کو انفارم کیا گیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے، اور اس سے ملاقات کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے، تو فرمایا کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں ہمارا وہ بندہ بھی وہیں ملے گا، اور ساتھ فرمایا کہ مچھلی کو ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی مقام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب آپ یہاں سے یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی گڈ فیتھ میں یہ بات کی۔ ظاہر ہے جیسے ایک بندہ ڈاکٹر بیٹھا ہو اور آپ اپنی بیماری کا کوئی مسئلہ پوچھیں تو ایک ڈاکٹر ہی سوچے کہ بھئی ہاں میں اس بیماری کو یا اس بات کا میں تمہیں زیادہ اچھا جواب دے سکتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی گڈ انٹینشن سے یہ بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایکسرسائز کروائی اور انہوں نے کہا کہ تم سے بھی بڑا ایک عالم ہے، حضرت خضر سے ملو۔ تو یہ علم کی طلب میں، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے
اپنے ایک شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ انہوں نے سفر شروع کیا اور چلتے چلتے جا رہے تھے. اور یہ اب ہم یہ واقعہ جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں نے سنائی. اب ہم پڑھتے جاتے ہیں. اچھا جی، واقعہ کیوں ہے؟ آیت نمبر 60. جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پہ پہنچوں، ہاں مجھے سالہ سال چلنا پڑے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تعلق سمجھ آتا ہے. علم کی طلب میں انہوں نے یہ تھے کہ میں چلوں گا سالوں سال، یعنی کہ مجھے جتنی بھی محنت کرنی پڑے میں علم حاصل کرنے کے لیے کروں گا. جب وہ دونوں دریا کے سنگم میں پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا پہ سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی. اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا نہیں جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کے آرام کر رہے تھے وہی میں مچھلی بھول گیا. دراصل شیطان نے مجھے بہلا دیا میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پہ دریا میں اپنا راستہ کر لیا. موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے. چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے. پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا. اب یہاں پہ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ یوشع بن نون کے ساتھ جب آپ گئے تو مچھلی جو اپنے ساتھ لے کے گئے، اور یہاں پہ ایک اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی مچھلی سے وہ کھاتے پیتے تھے، یعنی کہ وہ ایک روسٹڈ مچھلی تھی. اور اللہ کے کرم سے جب یہ چلتے جا رہے تھے تو راستے میں یہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا. حضرت یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستے بناتے دیکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے. حتیٰ کہ انہوں نے وہاں پہ آرام کیا. آرام کے بعد انہوں نے دوبارہ سفر شروع کر دیا اور کافی دور جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے کہا کہ بھوک لگی ہوئی ذرا کھانا تو لے کر آؤ. تو انہوں نے کہا اچھا وہ کھانا وہ مچھلی ہی تھا. تو تب ان کو حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ وہ تو مجھے بتانا ہی بھول گیا، وہ تو ایک جگہ پہ وہ مچھلی جو تھی وہ عجیب طریقے سے غائب ہو گئی. اب آپ یہاں پہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاق بہت سے سبق ہیں. انہوں نے ذرا تانا تشنی نہیں کی. ہمارا ملازم یہ کسی بات پہ ہمیں لیٹ کر دے یا ہمیں کر دے تو ہم کتنا اس کا برا حال کرتے. بیل پہ اگر ہم نے ہاتھ رکھے ہوئے اور ہمارا دروازہ کھولنے میں ہمارا ملازم 1 سے 2 سیکنڈ دیر کر دے تو ہم کتنا اس کو سناتے. تو ہمیں پتا نہیں تھا میں باہر گرمی میں کھڑی تھی، کیا حال ہوا تھا میرا. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں تھی اور یہ لوگ پیدل جو تھے علم حاصل کرنے پتہ نہیں کتنا سفر کر کے آگے جا چکے تھے، انہوں کی ناگواری کے تاثرات بھی نہیں آئے، نہ انہوں نے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو کچھ کہا. انہوں نے کہا اچھا چلو پھر واپس چلتے ہیں، ہم نے اسی راستے پہ تو جانا تھا. تو آپ قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے اور اسی مجمع البحرین پر واپس آ گئے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات کرائی. خضر کے معنی سر سبز و شاداب کے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت خضر ایک مرتبہ سفید زمین پہ بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کے لہلہانے لگا. اس کی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا تھا. یہ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بہت سا علم نوازا ہوا تھا. آیت نمبر 66 اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابع داری کروں، آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کا آپ نے اپنے علم میں نہ کیا ہو اس پہ صبر بھی کیسے ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. اب حضرت خضر نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ آ سکتے ہو لیکن میرے سے سوال نہیں کرنے اور صبر جو ہے تم نے کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پہ اصرار کرتے تو یاد رہیں کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں. اب یہاں پہ شاگرد اور استاد کا تعلق خوبصورت بیان کیا ہوا ہے کہ استاد کی حیثیت محسن جیسی ہوتی ہے اور معلم کی حیثیت محسن کی ہے کہ وہ اگر دین اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہو تو یہ اللہ کا احسان اور انعام ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. تو شاگرد کو اس میں جو ہمیں سمجھ آتا ہے واقعے میں شاگرد کو خود استاد کے پاس جانا چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے. اور استاد کا مقام بلند ہوتا ہے اور ادب اور احترام کا معاملہ ہوتا ہے. اگر استاد مرتبے میں شاگرد سے کم ہو تب بھی استاد کا اتباع لازم ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر استاد نے اگر سوال کرنے سے منع کیا تو اصرار نہ کی جائے، اطاعت کی جائے. اور بھی بہت سے مسلط ہیں، اور جیسے ایک ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا بہت زیادہ سوال کرنے پہ جو جس
गाय माता की वो पूजा करते थे वो ही उनको ज़िबा करनी पड़ी थी। तो बहरहाल सवाल जो है कि कम किए जाएं, और अगर उस्ताद के मजाज के खिलाफ बात हो तो फौरन आप सॉरी कर लिया करें। अगर उस्ताद के मजाज जो है आपको बहुत अदब और उनका लिहाज करना चाहिए, उस्ताद की इजाजत के बगैर जो है आपने दर्स जो है आपने जाना है तो आपने इजाजत लेनी है। और फिर उस्ताद को परेशान करने के लिए रिडल्स भी ना पूछें। अक्सर लोग ना सिर्फ उस्ताद की कैपेबिलिटी देखने के लिए, अच्छा जरा ये तो बताएं, आप बड़ी इल्म वाली बनती हैं, वो जरा बताएं। मैं खुद जो चीज नहीं समझती मैं आपको साफ बता देती हूँ, अच्छा ये चीज मुझे नहीं पता, हाँ मैं अपने किसी उस्ताद से या किसी मुफ्ती साहब से पूछकर आपको बता दूंगी। लेकिन कुछ लोग किसी को एम्बैरस अपने उस्ताद को करने के लिए ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। और गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, और उस्ताद की तालीम जो है उसको खामोशी से सुनना चाहिए, तवाज़ो से, इंकिसारी के साथ। और उस्ताद की ये डिमांड नहीं होनी चाहिए कि इसकी ताजीम में लोग खड़े हो जाएं, मगर खुद शागिर्द के अंदर अदब और एहतराम हो तो वो एक अलग बात है। उस्ताद को नाराज नहीं करना चाहिए, और उस्ताद को भी नरमी से और मोहब्बत से बात करनी चाहिए, और जो स्टूडेंट है उसको भी मोहब्बत प्यार से तवज्जो से बात सुननी चाहिए। बहुत कुछ है, फिलहाल अभी तक की मैं यही बात बता रही हूँ। तो अब आप ये देखें कि उन्होंने कहा, आयत नंबर 70, फिर वो दोनों चले, यहाँ तक एक कश्ती में सवार हुए, खिज़र ने इसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा, क्या आप इसे तोड़े हैं कि कश्ती वालों को डबो दे? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। खिज़र ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हें पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज़ सब्र ना कर सकेगा। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए और मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक लड़के को पाया, खिज़र ने इसे मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के अवस मार डाला? बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।